अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुबहात का इज़ाला पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 476। मुफ्ती अय्यूब साहब कश्मीरी का रद्द ताक़ुब। मौलाना शाहिद सहारनपुरी हकीमी अब्दुस्सलाम मज़ाहिरी की शख्सियत का पर्देफाश। हकीकत, तसव्वुफ और तज़किया। दावती काम और उसका असलूब। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु, अम्मा बाद। दाई मुनकरात से बचे। दावती काम करने वाले मारूफात पर चलने और मुनकरात से बचने का एहतमाम करें। अल्लज़ीना यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश इल्लल लमम, इन्न रब्बका वासिउल मग़फ़िरा हुवा अअलमु बिकुम इज़ अंशअकुम मिनल अर्द व इज़ अंतुम अजिन्नतुन फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। उन लोगों को जो बड़े गुनाहों से बचते हैं और बेहयाई से भी, सिवाय किसी छोटे गुनाह के, बेशक तेरा रब बहुत कुशादा मग़फ़िरत करने वाला है। वो तुम्हें बखूबी जानता है जबकि उसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और जबकि तुम अपनी माओ के पेट में बच्चे थे, पस तुम अपनी पाकीज़गी आप बयान न करो, वही परहेजगारों को खूब जानता है। इस मज़कूरा आयात में चंद अहम उमूर बयान किए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़ें। कबीरा गुनाह, कबीरा की जमा कबाइर है। कबीरा गुनाह की तारीफ में इख्तिलाफ। अक्सर अहले इल्म के नज़दीक हर वो गुनाह कबीरा है जिस पर जहन्नुम की वईद है या जिसके मुर्तकिब की कुरान और हदीस में मजम्मत वारिद हुई है, और अहले इल्म ये भी कहते हैं कि छोटे गुनाह पर इसरार और दवाम भी उसे कबीरा गुनाह बना देता है। इलावा अज़ीं उसके मायनी और माहियत की तहकीक में इख्तिलाफ की तरह उसकी तादाद में भी इख्तिलाफ है। बाद उलमा ने उन्हें किताबों में जमा भी किया है, जैसे किताबुल कबाइर इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरह मशहूर किताब अज़्ज़वाजिर वगैरह। फवाहिश फहश की जमा है जिसके मायने बेहयाई के काम है, जैसे ज़िना, फिहाशी, लवातत वगैरह वगैरह। बाद उलमा कहते हैं कि जिन गुनाहों पर हद जारी की जाती है वो सब फवाहिश में दाखिल हैं। आजकल बेहयाई के मज़ाहिर चूंकि बहुत आम हो चुके हैं, इसलिए बेहयाई को तहजीब समझा गया है। हत्ता कि अब मुसलमानों ने इस तहजीब बेहयाई को सहवन और अमदन अपनाया हुआ है। घरों में टीवी वगैरह आम हो गए। औरतों ने न सिर्फ पर्दे को खैरबाद कर दिया बल्कि बन संवर कर और हुस्न जमाल का मुजस्सिम और इश्तिहार बनकर बाहर निकलने को अपना शआर और वतीरा बना लिया है। मखलूत तालीम, मखलूत इदारे और मखलूत मजलिसों और बहुत से मौक़ों पर मर्द और जन का बेबाक इख्तिलात और बेतकल्लुफ गुफ्तगू रोज अफजू बढ़ रही है। दरअसल हालिया के ये सब फवाहिश में दाखिल है जिनकी बाबत यहाँ इस आयत में बतलाया जा रहा है कि जिन लोगों की मग़फ़िरत होनी है वो कबाइर और फवाहिश से इज्तिनाब करने वाले होंगे, न कि उनमें मुब्तला। कबाइर में मुब्तला होते हुए दीन की दावत देने से दीन की मालूमात तो फैलेगी लेकिन हिदायत नहीं। हिदायत अमली जिंदगी का नाम है, मालूमात का नहीं। जितने लोग टीवी वगैरह पर दीन की बात चलाते हैं उनकी इस बात से उलूम दीनिया की रेल फेल तो ज्यादा हुई है, मगर उसवे हसना यानी सुन्नत वाली जिंदगी बहुत कम फैलती नजर आई है। दाढ़ी ही को ले लीजिए कि अक्सर मीडिया पर आने वालों की दाढ़ी 2 इंच से ज्यादा नहीं होती। हालांकि वो जानते हैं कि ये दाढ़ी गैर शरई है, मगर उन्हें इस बात की तौफीक ही नहीं मिल रही होती है कि दाढ़ी 1 मुश्त या उससे ज्यादा रख लें। दाई इल्लाह सिराज मुनीर होता है, चिराग चिराग को जलाता है। बेजला और बुझा हुआ चिराग दूसरों को क्या जलाएगा। गैर इस्लामी शक्लें इस्लामी रूह तो जिंदा नहीं कर सकती, इसलिए इन तमाम चीजों से इज्तिनाब जरूरी है। अल-लमम, लमम के लग़वी मायने हैं कम और छोटा होना, यानी किसी काम को 1 या 2 मरतबा कर लेना, उस पर दवाम और इस्तिमरार न करना, या महज दिल में गुनाह का ख्याल करना मगर उस गुनाह पर अमल नहीं करना, ये सब सगीरा गुनाह है। अल्लाह ताला कबीरा गुनाह से बचने की बरकत से इन छोटे गुनाहों की बख्शिश फरमा देते हैं। अजिन्ना, जनीन की जमा है जो पेट के बच्चे को कहा जाता है।
اس لیے کہ یہ لوگوں کی نظروں سے مخفی رہتا ہے، یعنی اللہ تمہارے ہر حال سے واقف ہے، تو تم اپنے تقوی اور تزکیے کا ڈنکا نہ پیٹو اور نہ ہی کسی کو اس کی اجازت دو کہ وہ آپ کی عظمتیں بیان کرتا پھرے۔ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ تم کیا ہو۔ تبلیغ و دعوت کا کام کرنے والا اگر اپنی توقیر اور عظمت، اپنا درجہ اور رتبہ کا معیار خود قائم کر لے تو وہ عرش والے کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اس لیے کہ عزت اور وقار دینا تو عرش والے کا کام ہے، اور اس بندے نے بندوں کے مجموع اور ان کی واہ واہ کو اپنی عزت سمجھ بیٹھا ہے، جبکہ عزت کا سوال کثرت و قلت پر موقوف نہیں، یہ تو رب العزت کی عطا ہے، یہ تو رب العزت کی عطا ہے۔ تبلیغ و دعوت کا کام کرنے والا اگر اپنی توقیر اور عظمت، اپنا درجہ اور رتبے کا معیار خود قائم کر لے تو وہ عرش والے کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اس لیے کہ عزت اور وقار کا دینا تو عرش والے کا کام ہے، اور اس بندے نے بندوں کے مجموعے اور ان کی واہ واہ کو اپنی عزت سمجھ بیٹھا، جبکہ عزت کا سوال کثرت و قلت پر موقوف نہیں، یہ تو رب العزت کی عطا پر ہے، وہ جسے چاہے دے دے۔ عزت کو لوگوں میں تلاش کرنا یہ بھی کبائر میں سے ہیں، شرک ہے، گناہ ہے۔ مفتی ایوب صاحب کشمیری نے ساعت دشمنی کے بہانے دارالعلوم دیوبند اور مرکز نظام الدین یعنی تبلیغ و تعلیم کے درمیان دراڑ پیدا کرنے میں کوشاں ہے۔ مفتی ایوب صاحب کے عقیدے اور ان کے علمی صلاحیت کا اندازہ تو عوام لگا ہی چکی ہے کہ عقائد میں وہ مرجع اور قدریہ کے نظریات رکھتے ہیں، اور علمی لائن سے ان کے پاس اپنے دعووں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے نہ دلائل ہے نہ ہی اپنی تقریر کے مراجع۔ تحقیقی علم اور اس کے مراجع کا فقدان ہی کی وجہ سے مفتی ایوب صاحب متقدمین اور خیر القرون کے وقت کے بزرگوں کی آراء اور ان کی تحقیقات اور ان کی کتب سے متوحش ہو کر بھاگتے رہے ہیں، اور مولانا سعد صاحب کی تقاریر کا رد موجودہ دور کے غیر منصف مصنفین مثلاً مولوی شاہد صاحب حکیمی سہارنپوری کی کتب وغیرہ سے دلیل لیتے ہیں، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ مولوی شاہد صاحب حکیمی سہارنپوری ہی عالمی شورا بنانے کے ماسٹر مائنڈ ہے اور سارے فساد کی جڑ یہی ہیں۔ ان کے متعلق مندرجہ ذیل تبصرہ ہم نے ٹیلی گرام سے اخذ کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ تبصرہ نگار کا تعارف، اس میں گرامی عبدالسلام مظاہری عرف عبدالعلیم اسدی کندلوی، موبائل نمبر 9690782978 9690782978۔ تبصرہ نگار خود شورائیت کے طرفدار ہیں اور یہ شخص سہارنپور کا رہنے والا ہے اور بی جے پی ایجنٹ وجاہت قاسمی کا خاص آدمی ہے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں میں فتنہ پھیلانے میں ہمتن مصروف رہنے والا اور منکر سیرت صحابہ ابو خنسا عامر شیخ حیدرآبادی اور امام بہتان و کتمان حق مولوی یاسین میواتی اور مفتی ابو سیاف انصاری دھلیوی، مفتی مسعود احمد قاسمی ندوی دھلیوی، مولانا انظر شاہ بنگلوری، مفتی جنید صاحب پالنپوری قلابہ بمبئی اور تقریباً 200 غیر علماء شامل ہیں۔ ان لوگوں کا کام ہی امت مسلمہ میں پھوٹ ڈالنا اور لڑواتے رہنا ہے، اور یہ فسادی گروپ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا کے مانند ایک دوسرے کو مولانا سعد صاحب کے خلاف ورگلاتے رہتے ہیں، اور جھوٹ، بہتان، گالی گلوج میں کعب بن اشرف کے مسلک کا اتباع کرنے والے چرب زبان، اسلامی علوم کے براہین قاطعہ سے یکسر نابلد اور محروم، لفاظی اور کلامیوں والے خوارج کی راہ پر گامزن ایک ایسا بدنصیب ٹولہ ہے کہ جنہیں خرافات اور آوارگی کی راہ نصیب ہوئی۔ یہ لوگ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بیانات میں کیڑے نکالنے کے لیے اردو شارٹ ہینڈ لکھنے والوں کی خدمات بھی لیتے ہیں کہ بڑے بڑے اجتماعات میں بیک وقت یہ کاتبین طاغوتی ایک ایک لفظ کا تعاقب کرتے ہوئے 2-3 گھنٹے کے بیان میں سے جملے چراتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جی رابع دامت و برکاتہم سے منسوب جو بھی کتاب ہو، پمفلٹ یا تقریر، اس میں لفظ اور جملوں کو ہائی لائٹ کر کے مفتی ایوب صاحب کشمیری کو دیتے ہیں، اور یہ بدقسمت مفتی ایوب صاحب ان جملوں کی آڑ میں یوٹیوب پر فتنہ پھیلاتے بیٹھتے رہتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کے مساعی اور کوشش میں اپنی عمر صرف کر رہے ہیں۔
مفتی ایوب صاحب کی طرح سے تقریباً 1 درجن مفتیان کرام اور علماء اعظام ہیں جن کی سرپرستی مفتی محمد زید صاحب مظاہری ندوی فرماتے ہیں۔ ان تمام کو مولانا سعد صاحب کے خلاف لکھنے اور کہنے کے لیے مفتی مصعب علی گڑھی اور دیگر شورائیت والوں کی طرف سے مواد بھی فراہم کیا جاتا ہے، یعنی ایک مستقل ٹیم ہے اور ان کا اوڑھنا بچھونا ہی تخریب کاری ہے، مگر ہماری قسطیں ان پر شہاب الثاقب کی مانند برستی رہے گی انشاءاللہ۔ ٹیلی گرام رپورٹ کے مطابق یہ شخص عبدالعلیم پچھلے 3 سالوں سے دعوت و تبلیغ کے مرکز کے خلاف اختلافات کو مزید ہوا دے کر عالمی شورا کی آڑ میں اپنے مقاصد پورے کر رہا ہے۔ یہ اپنے آپ کو مولوی شاہد حکیمی سہارنپوری پاکستان میں بنی عالمی شورا کے ماسٹر مائنڈ کا مرید بتاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مولانا سعد صاحب اور مرکز نظام الدین کی دعوتی محنت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے شورائی اور دیوبندی علماء کا سپورٹ حاصل ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ مولانا سعد صاحب کے خلاف دیا گیا تھا، یہ فتویٰ دینا بہت پہلے ہی سے طے تھا، اور آئندہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ پلان بھی پہلے ہی سے طے شدہ ہے۔ ہمیں سوشل میڈیا پر مولانا سعد صاحب کی برائی کرنے اور ان پر تہمت لگانے کا کام دیا گیا ہے، جن میں عالمی شورا کے بڑے بڑے اکابرین ہمارے ان تخریبی کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ نوٹ: یہ عبدالسلام مظاہری عرف عبدالعلیم اسدی کاندھلوی فیس بک پر رات دن مسلمانوں کو گالیاں دینا، ان پر کفر و گمراہی کے فتوے لگانے کا کام کرتا ہے۔ یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دارالعلوم دیوبند سے اخراج کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طرح قاری طیب صاحب کو راتوں رات دارالعلوم دیوبند سے ذلیل کر کے نکالا گیا اور قبضہ کیا گیا، اسی طرح مولانا سعد صاحب کو بھی ذلیل اور رسوا کر کے مرکز نظام الدین سے نکالا جائے گا اور سعد کی جگہ احمد لاٹ صاحب کو امیر بنا دیا جائے گا۔ فیس بک پر آپ اپنی آنکھوں سے اس کے اسکرین شاٹ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک اور بات کا انکشاف: مولانا شاہد صاحب حکیمی سہارنپوری کتاب سوانح حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب کاندھلوی کا ہم نے مطالعہ کیا۔ یہ کتاب غالباً 650 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں 449 صفحات تک سوانح لکھی گئی ہیں، بقیہ 200 صفحات سعد دشمنی پر قلم بند کیے گئے ہیں، اور یہ کتاب یقیناً فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کے بننے سے بہت قبل لکھی جا چکی تھی، اور اس کتاب کے 200 صفحات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سب باتوں کی پلاننگ مولوی شاہد سہارنپوری نے عرصے دراز پہلے ہی کر چکے تھے، یعنی عبدالعلیم سہارنپوری کے انکشافات 100% سچ نکلے۔ کتاب سوانح زبیر میں مولانا سعد صاحب پر مولوی شاہد صاحب نے جو الزامات لگائے تھے، ان الزامات پر بطور حاشیہ مفتی محمد زید صاحب مظاہری ندوی نے اپنا مسودہ بنام مکتوب بنام مولانا سعد کاندھلوی قلم بند کیا۔ اس طرح سے مولوی شاہد صاحب کے ڈیزائن کیے گئے فتنہ خبیثہ عالمی شورا کا تعاون فرمایا۔ بفرمان ابو الحسن علی الحسنی ندوی ونور اللہ مرقدہ، مرکز نظام الدین جبل اخلاص ہے، جو اس پر سر مارے گا اس کا اپنا ہی سر پھوٹے گا، مرکز کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ عالمی شورا کے متکلم بدلتے رہتے ہیں، کبھی مولانا انظر شاہ بنگلوری تھے تو کبھی مفتی مسعود احمد قاسمی، کبھی مولوی الیاس گمن تو کبھی مفتی جنید پالنپوری بمبئی کلابہ والے۔ اس وقت عالمی شورا نے مفتی ایوب صاحب کشمیری کو اپنا متکلم بنایا ہوا ہے، اور مفتی ایوب صاحب اپنی تقاریر میں صرف برصغیر کے متاخرین علماء کی کتابیں ہی پیش کرتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ قسطوں میں متقدمین کی مایہ ناز کتب کے حوالے دیے، مثلا امام ابن جریج، امام بغوی، امام شوکانی، امام ابن حجر اسقلانی وغیرہ۔ عالمی اسلام جانتا ہے کہ ان بزرگوں کی تحقیق اور تقوی اور ورع کے سامنے 14ویں صدی کے مصنفین کی کیا وقت اور کیا حقیقت ہے۔ اہل حل و عقد کا اسلوب: اہل حل و عقد حضرات کا ہمیشہ سے یہی طرز رہا ہے کہ جدید مسائل کو متقدمین کی کتاب سے ہی حل کرتے رہے ہیں۔ اگر متقدمین کی کتب سے کوئی رہبری اور ہدایت نہ مل سکی تو بعد والوں کی کتب اور ان کی تحقیقات کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اگر کوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات چلاتا تو لوگ ہنستے تھے اور کہتے تھے یہ شخص نادان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات چلا رہا ہے، سورج کو دیا دکھا رہا ہے۔ اسی طرح علم حدیث اور فقہ والوں کے سامنے اگر کوئی صاحب مشکات سے دلیل لاتا تو بڑے اس بات پر بھی ہنستے تھے کہ امام بخاری، مسلم، اصحاب صحائح ستہ کے ہوتے ہوئے یہ بھائی صاحب مشکات کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا تھا
کہ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو تو خیر القرون کے وقت کے لوگوں کو اور ان کی تحقیقی باتوں اور ان کے فتووں کو سامنے رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کی حفاظت کے لیے چنا تھا، اور ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، حق بولنے والے، حق کے لیے ڈٹ جانے والے اور دین پہنچانے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنے والے آسمان نے ان کے بعد ایسے لوگ نہیں دیکھے۔ لیکن مفتی ایوب صاحب کے ہاتھ میں صرف موجودہ دور کی کتابیں ملے گی، اس لیے کہ موجودہ دور کی کتابیں عین ان کے مقاصد کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ مفتی ایوب صاحب کے بیانوں میں نصیحت کم، فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پر جمے رہنا جانتے ہیں۔ مفتی ایوب صاحب کشمیری سے گزشتہ قسطوں میں ہم نے 3 سوالات کے جواب مانگے تھے جو علم اور استدلال پر مبنی ہو۔ نمبر 1، خیر القرون کے وقت میں اہل سنت والجماعت میں کون کون سے طبقے شامل تھے؟ نمبر 2، خیر القرون کے وقت میں علماء جمہور سے کیا مراد تھی اور فقہائے امت نے ان کا دائرہ کیا مقرر فرمایا تھا؟ نمبر 3، خیر القرون کے دور میں دعوت جزیہ اور جہاد کے درمیان کبھی کسی نے کوئی تفریق کی تھی یا ان امور سے متعلق نازل شدہ آیات قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں کوئی تفریق پائی گئی؟ نمبر 4، مفتی ایوب صاحب عقائد میں مرجیہ اور قدریہ کی طرف مائل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس سے برات ظاہر کرے، اعلانیہ توبہ اور رجوع کرے۔ ہم نے انہیں 3 دنوں کی مہلت دی تھی، مگر مفتی ایوب صاحب نے اپنے دامن پر لگے داغ کو دھونے اور دور کرنے کے بجائے پھر سے سب و شتم کا ترکش سنبھال لیا اور لگ گئے مولانا سعد صاحب پر اعتراضات کرنے، اور اپنا عنوان تبلیغی کام کا نیا رخ نمبر 5 جاری کر دیا۔ مفتی صاحب، اگر آپ کو واقعی طور پر تحقیقی علم سے کچھ بھی وابستگی ہوتی تو آپ مذکورہ بالا سوالات کے جوابات دے دیے ہوتے جو آپ کے عقائد اور مسلک سے متعلق تھے، اور کسی نئے عنوان کو چھیڑنے کی جسارت اور حماقت نہ کرتے۔ مفتی ایوب صاحب کو دی گئی 3 دن کی مدت گزر گئی، مگر انہوں نے اپنی صفائی پیش نہیں کی۔ اب عوام اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ مفتی ایوب صاحب کشمیری سے ان کے عقائد اور مسلک کے بارے میں خود دریافت کرے اور سب کو اطلاع کرے۔ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کے قلوب کو دین اور اسلام کے لیے منشرح فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب